सूरत अश-शुअरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तासीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तासीम मीम ये किताब मुबीन की आयात हैं, यानी ऐसी किताब जो अपने मतलब बयान करने में बिल्कुल रोशन और वाज़े है, इसमें कोई मुबहम बातें नहीं, जो हर शख्स सुनकर पढ़कर समझ सकता है कि ये किताब किस तरफ बुला रही है, किस चीज से रोकती है, क्या हक है, क्या बातिल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सबको समझ में आता है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप इस गम में अपनी जान खो दें कि ये लोग ईमान नहीं लाते, क्योंकि आपको सख्त परेशानी होती थी कि लोग अपने अंजाम और मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं फिक्रमंद होते। हम चाहे तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नई नसीहत भी आती है, ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अब कि ये झुटला चुके हैं, अनकरीब इनको इस चीज की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। और क्या उन्होंने कभी जमीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी कसीर मिक़दार में हर तरह की उम्दा नबातात पैदा की हैं। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। इन्न फी ज़ालिका लआया व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। यानी और निशानियां किस लिए मांगते हैं? जमीन में एक बीज का जाकर इतना जबरदस्त दरख्त बन के निकलना, क्या ये किसी मोजज़े से कम है? लेकिन बहुत से लोग ये सारी निशानियां देखते हुए भी अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह को पहचानते नहीं, उसको मानते नहीं। और तेरा रब जबरदस्त है, रहीम भी है, वो चाहे तो जबरदस्ती बनवा ले, लेकिन ऐसा नहीं करता, और वो रहीम है, इसीलिए मोहलत दिए जा रहा है। उन्हें इस वक्त का किस्सा सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकार के बात की उनसे कि जालिम कौम के पास जाओ, फिरऔन की कौम के पास, क्या वो डरते नहीं? उसने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे खौफ है कि वो मुझे झुटला देंगे, मेरा सीना घुटता है, मेरी जबान नहीं चलती। आप हारून की तरफ रिसालत भेजें, और मुझ पर उनके यहाँ एक जुर्म का इल्जाम भी है, इसलिए मैं डरता हूं कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। यानी इशारा है मूसा अलैहिस्सलाम के उस कत्ल की तरफ जो उनसे बिला इरादा हो गया था, क़िब्ती का। क़ाल कल्ला, फरमाया हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियां लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो, हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। यानी हम बनी इसराइल की आज़ादी चाहते हैं कि वो अपने वतन वापस चले जाएं। ये लोग मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में आए थे और शुरू में बहुत इज्जत के साथ रहे, आहिस्ता आहिस्ता फिर फिरौनियों ने उनको गुलाम बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह मिशन दिया था कि वो उनको फिरौन के जुल्म सितम से निजात दिलाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मुद्दा जो था वो साफ जाकर बताया कि मैं ये चाहता हूं तुमसे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे, इसके बाद कर गया जो कुछ के कर गया, तू बड़ा ही एहसान फरामोश आदमी है। वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन क़ाल फ़अलतुहा इज़न व अना मिनद्दाल्लीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने लाइल्मी में कर दिया था, नादानिस्तगी में किया था, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया। इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया, हिकमत अता की, नबुव्वत अता की और रसूलों में शामिल फरमा लिया। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया, तो उसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। यानी अगर बनी इसराइल गुलाम ना होते, आजाद होते, तो मैं अपने घर ही पलता, तुम्हारे घर तक ना पहुंचता। फिरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? वमा रब्बुल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आसमानों और जमीन का रब और उन सब चीजों का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। फिरौन ने अपने गिरदोपेश के लोगों से कहा, सुनते हो? यानी क्योंकि वो अपने आप को रब कहता था, तो कहा कि देखो ये किसको रब मानता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा रब भी, यानी तुम रब नहीं हो, तुम्हारा रब कोई और है, और तुम्हारे उन आबा व अजदाद का रब भी जो गुजर चुके हैं।
فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل مائنڈ نہیں کیا اور نہ اس بحث میں پڑے، بولے مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ دھمکی دے دی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات کا جواب بات سے دیا جاتا، دلیل سے دیا جاتا، لیکن چونکہ کوئی جواب تو تھا نہیں تو اس لیے اس نے دھمکی دی کہ اچھا اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے قید کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز، نشانی لے آؤں اپنی نبوت کی، معجزات دکھا دوں، پھر بھی نہیں۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا، یعنی وہ لکڑی سانپ بن گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا جیسے کوئی بلب چمک رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی لائٹ آن کر دی گئی ہو۔ تو یہ بہت بڑی قدرت کی نشانی تھی، زبردست معجزے تھے۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ عام طور پر منکرین معجزے مانگتے ہیں، جب معجزے آ جاتے ہیں تو جادوگری کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ وہ حق قبول کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، اس لیے کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا۔ تو فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جا کے بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کی تھی کہ میں بھی اور میری قوم ہم سب یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمیں جانے دو، اور اس نے بالکل جھوٹا الزام لگا دیا، الٹ بات کی کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں، اگر ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، یعنی ہم پھر مقابلہ کر لیتے ہیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے۔ اب پیغمبر نے آ کے تو کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن جادوگروں نے تو آتے ہی اپنے انعامات کے مطالبے کیے۔ اس سے بھی فرق پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا اخلاق کیا ہوتا ہے، وہ کیا مطالبہ کرتا ہے، اور جادوگر کے مطالبے کیا ہوتے ہیں، یہ اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ہاں اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جائے گے، یعنی تمہارا یہ بہت بڑا انعام ہوگا کہ تم فرعون کے قریب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ بندہ مومن تو جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن جادوگر ظاہر ہے کہ فرعون کی قوم میں سے تھے تو انہوں نے فرعون کے نام سے کام کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ ہم مان گئے رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو علیہم السلام، کیونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جادو کس کو کہتے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ کیا چیز ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کو خدا کی نشانی سمجھتے ہوئے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ ایک اور الزام، اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ پھر دھمکیاں، یعنی کوئی دلیل نہیں، صرف دھمکیاں۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ ایسا پکا ایمان تھا کہ انہیں یہ دھمکی بھی کچھ خوف زدہ نہ کر سکی، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے، کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، یعنی اس کو کچھ شد بدھ ہو گئی تھی کہ اب معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اور زیادہ چوکنا کر رہا تھا۔ ہر طرف اس نے فوجیں بھیج دی اور پوری احتیاط کا مظاہرہ کیا۔
اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، یعنی اس کی ساری احتیاط ختم ہو گئی اور اس کے کسی کام نہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کے نکلے، یعنی اپنی قوم کو لے کر دریا کی طرف نکلے، اور پیچھے سے فرعون بھی ساری قوم کو لے کے آ گیا، اور یوں ہم انہیں باغوں چشموں وغیرہ سے نکال لائے۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پکار اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معی ربی سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مارو اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور پانی کو بند باندھ دیا اس نے۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی جو سڑک بنی تھی پانی کے اندر عین دریا میں، اس پر بنی اسرائیل گزر کر پار ہو گئے، تو پیچھے سے فرعونی بھی اس کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر رہی تھی تو پانی رکا ہوا تھا، جب وہ گزر گئی پیچھے سے فرعونی آیا تو پانی واپس آ ملا، سب ڈوب گئے۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، مگر ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع نقصان بھی دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں، پھر سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہی جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندگی دے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، حکمت عطا کر، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا، نیک لوگوں کا ساتھ دے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے ابا کو معاف کر دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے آئے، سلامت دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو، جس میں کوئی شرک نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو اور نفاق نہ ہو، بلکہ سچا دل، ایمان کے ساتھ سجا ہوا دل۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لے آئی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کے عبادت کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا کوئی بچاؤ کر سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے سارے لشکر سب کے سب اوپر تلے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وهم فيها يختصمون، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے،
یعنی اگلے پچھلے ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، لڑائیاں کریں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم تو صحیح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دیتے تھے، تمہیں رازق خالق مالک مانتے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل لوگوں نے کیا ہے، یعنی معاشرے کے جو بہت کم تر غریب قسم کے لوگ ہیں وہ تیرے پیروکار ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، یعنی میں آنے والوں کے سٹیٹس کو تھوڑی دیکھتا ہوں یا ان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، میں تو جو بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اس کو اپنے قریب کرتا ہوں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا کام یہ نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا، یعنی پھر ہماری طرف سے تمہیں سخت مشکلیں پیش آئیں گی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی قال رب ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے، ان کو بچا لے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ وہ کشتی بہت بڑی کشتی تھی جسے نوح علیہ السلام نے کافی عرصے میں تیار کیا، کہتے ہیں کہ 3 منزلہ تھی اور مختلف فلورز پر مختلف قسم کی مخلوق تھی، تو وہ بھری ہوئی تھی، تو اس کشتی کو ہم نے بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا، یعنی جو اس میں سوار نہیں ہوئے سب ڈوب گئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کی مثالوں سے عبرت پکڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہو، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں، وہ ان مثالوں اور واقعات سے سبق نہیں لیتے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اس کے ہر ایک خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے مگر بٹی میں یا عمارت میں خرچنے کا ثواب نہیں ملتا، یعنی جو شان و شوکت کے لیے صرف بنا لی گئی ہیں چیزیں، ورنہ مسجدیں بنانا یا اچھی جگہ تعمیر کرنا اس کا اجر اپنی جگہ ہے، وہ تو ایک ایک اینٹ لگانے کا بھی اجر ہے۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو، یعنی ساری نعمتیں، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ ساری نعمتیں پا کر تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر بالآخر تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اطاعت کرو، اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یعنی یہ میلے اسی طرح چلتے رہیں گے اور یہ رونقیں اور نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی اور ختم نہیں ہوں گی؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوش رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریان میں عمارتیں بناتے بلا ضرورت۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، جادوگر قرار دیا، یعنی کہ جادو کا اثر ہے تم پر، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی ان کو اہمیت نہ دی، ان کی بات کی قدر نہ کی۔ لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو، یعنی عورتوں کے حقوق کی پامالی کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا، یعنی انہوں نے الٹا دھمکی دے دی لوط علیہ السلام کو، یعنی آج تک جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر کوئی تنقید کی یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا تو وہ اس بستی سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا، یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ آج تک جس کسی نے ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر کوئی تنقید کی یا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو وہ ہماری بستی میں نہ رہ سکا، وہ یہاں سے نکال دیا گیا، تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، یعنی میں تم سے اگری نہیں کرتا۔ پھر دعا کی رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے، یعنی ایسی بستی میں رہنا بڑا مشکل کام ہے، تو ہمیں بچا لے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، ایک بڑھیا یعنی ان کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر سے خیانت کرتی تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تولو
اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق کم نہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کے مت پھرو. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا، سب انسانوں کو. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ سیم الزام. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی، لگتا ہے تجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، اور تو کچھ نہیں مگر ہم جیسا ایک انسان، اور ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل کردہ ہے، یہ اللہ نے اتاری یہ کتاب. نزل بہ الروح الامین روح الامین اسے لے کر اترے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین آپ کے دل پر اتارا ہے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو. کیوں؟ تاکہ آپ خلق خدا کو خبردار کریں، ان کو ڈرائیں، صاف صاف بتائیں. بلسان عربی مبین صاف صاف عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی یہی تعلیم پچھلی کتابوں میں بھی تھی. یہ کوئی نئی باتیں لے کر نہیں آئی، بس اس کو بہترین طریقے سے اس نے اپنے اندر سمو لیا، پچھلی تعلیم کو بھی، اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمت اپنے بندوں پر ہمیشہ کے لیے تمام کرنی تھی، جو ان کو ہدایت دینی تھی، وہ سب کچھ اس کتاب میں ہے. اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی کم ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے علماء جو اللہ کی کتابوں کا مزاج سمجھتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی جا رہی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو پہلی آسمانی کتابوں میں تھی. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. یعنی کہتے کہ اچھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، ان کی تو زبان عربی ہے، اگر وہ سنا رہے تو کیا بڑی بات ہے. کوئی اجمی ہوتا، کوئی نان عرب ہوتا، وہ اگر یہ عربی بولتا پھر ہم مانتے بھی بڑی بات کی اس نے، کوئی کمال ہے اس کا. فرمایا جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ تب بھی نہ مانتے. اس طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں. لا یؤمنون بہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون پھر جب وہ بے خبری میں ان پہ آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا ہمیں اب کچھ مہلت مل سکتی ہے. فیقولوا هل نحن منظرون فبعذابنا یستعجلون تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین کیا آپ نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست دنیا کا سامان جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا. یعنی ان کو عذاب کی کیا جلدی ہے. اور آج یہ جو مطالبے کر رہے ہیں اگر یہ پورے کر دیے جائیں تو پھر ان کا دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. وما تنزلت به الشیاطین اور اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون
نہ یہ کام ان کو سجتا ہے. یعنی اتنا پاکیزہ کلام اور اتنے بہترین اس کے اندر جو احکامات ہیں یہ شیطان کے تو سراسر اپوزٹ جاتے ہیں, اس کے تو خلاف جاتی ہیں یہ باتیں. بھلا وہ ایسی باتیں کیوں نازل کرے؟ کیونکہ ان کا یہ اعتراض تھا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود لکھ لی ہے یا پھر کسی شیطان نے آپ کی مدد کی. تو شیطان ایسا کام کر ہی نہیں سکتے, نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے نہیں. جب یہ نازل ہو رہا ہوتا ہے تو کسی کو قریب پٹکنے کا بھی یارہ نہیں ہوتا. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے, کیونکہ وہ اپنے خاندان, کنبے, قبیلے سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں. لہٰذا آپ ہی ان کے لیے ان کے والدین کی جگہ بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں اور سب کچھ, تو اس لیے آپ ان کے ساتھ نرمی کا اور ہمدردی کا معاملہ کیجئے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ پھر اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور توکل کیجئے اس ہستی پر جو زبردست ہے, رحم فرمانے والا ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو. یعنی رات کو نماز کے لیے اٹھنا یا لوگوں کے سامنے کوئی بات کرنے کے لیے اٹھنا, حق کا پیغام دینے کے لیے, فرمایا وہ ساری کیفیات جانتا ہے. اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھتا ہے, یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں کیسے چلتے پھرتے ہیں, سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ پیغمبر پہ نہیں, ہر جال ساز بدکار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. رہے شعراء شاعر حضرات تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں, یعنی ان کو کوئی متعین راہ نہیں, کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا, اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یہ میجورٹی کا حال ہے, سب کی بات نہیں. الا الذین آمنوا کیونکہ کچھ لوگ ایکسیپشنل بھی ہیں, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے. وذکروا اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کو یاد کیا. وانتصروا من بعد ما ظلموا اور جب ان پہ ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا. یعنی اس دور میں شاعری کے بدلے شاعری ہوتی تھی بدلے میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں چلتا رہے گا, جو اچھا کرے گا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا اور جو برا کرے گا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا.